आइए खुदाबंद का पाक कलाम जो मुक़द्दस लूका की मार्फत हमारे खुदाबंद के इंजील के 22वें बाब की 14वीं आयत से 19वीं आयत तक लिखा गया। दो हवाले हम पाक कलाम में से पढ़ेंगे। पहला हवाला है मुक़द्दस लूका की मार्फत हमारे खुदाबंद की इंजील, उसका 22वां बाब 14वीं आयत से 19वीं आयत तक, और उसके बाद जो हवाला हम सब ने मिलकर पढ़ा था यूहन्ना रसूल की मार्फत खुदाबंद की इंजील, उसका 13वां बाब और उसकी सिर्फ 14वीं आयत पढ़ूँगा। तो पहले मुक़द्दस लूका की इंजील में से पढ़ते हैं। लिखा है 22वें बाब की 14वीं आयत से लिखा है, जब वक्त पूरा हो गया तो वो खाना खाने बैठा और रसूल उसके साथ बैठे। उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी आरज़ू थी कि दुख सहने से पहले ये फसा तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि उसे कभी ना खाऊंगा जब तक वो खुदा की बादशाही में पूरा ना हो। फिर उसने प्याला लेकर शुक्र किया और कहा कि इसको लेकर आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर अंगूर का शीरा अब से कभी ना पीऊँगा जब तक खुदा की बादशाही ना आ ले। फिर उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर उनको दी कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। और इसी तरह खाने के बाद प्याला ये कहकर दिया कि ये प्याला मेरे उस खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। मगर देखो, मेरे पकड़वाने वाले का हाथ मेरे साथ मेज़ पर है, क्योंकि इब्ने आदम तो जैसा उसके वास्ते मुकर्रर है जाता ही है, मगर उस शख्स पर अफसोस है जिसके वसीले से वो पकड़वाया जाता है। इस पर वो आपस में पूछने लगे कि हम में से कौन है जो ये काम करेगा। इसके बाद यूहन्ना रसूल की मार्फत खुदाबंद की इंजील, उसका 13वां बाब और उसकी 14वीं आयत लिखा है, बस जब मुझ खुदाबंद और उस्ताद ने तुम्हारे पाँव धोए तो तुम पर भी फ़र्ज़ है कि एक दूसरे के पाँव धोया करो। खुदाबंद की बरकत उसके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन। आइए अपने सरों को खुदाबंद के हुज़ूर झुकाएं और दुआ मांगें। खुदाबंद यीशु मसीह में हमारे रहीम बाप, हम बड़ी आजिज़ी, हलीमी और फ़रोतनी के साथ तेरे फ़ज़ल के तख्त के सामने अपने खुदाबंद यीशु मसीह के अज़ीम और कादिर नाम में आते हैं, इस बात का इकरार करके कि हम गुनहगार और निकम्मे हैं। तेरे फ़ज़ल के लिए तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करते हैं जो तेरे बेटे के वसीले से हम पर हुआ। आज रात यहाँ हम सब पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी ईमानदार खुदाबंद यीशु मसीह की मुकर्रर करदा पाक इशा के लिए इकट्ठे हैं, तेरी इबादत और प्रस्तिश के लिए इकट्ठे हैं, वहाँ तेरी बरकत चाहते हैं। अपने लोगों को बरकत दे, अपने तमाम खात्मों को बरकत दे, उन गिरजाघरों और उन मकामात की हिफाजत कर जहाँ कहीं तेरे लोग इकट्ठे हों। इस वक्त तेरा अदना खादिम भी अपने गुनाहों का इकरार करके तेरे हुज़ूर हाजिर है और इस बात का इकरार करता है कि ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनहगारों को निजात देने के लिए इस दुनिया में आया
جن میں سب سے بڑا میں ہوں۔ مجھے، میرے خاندان اور میری کلیسیا کے گناہ معاف کر۔ رحیم باپ، اپنا کرم کر کہ ہم پوری توجہ کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ تیرے ڈر اور خوف میں، پاک روح کی رہنمائی میں تیرا پاک کلام سننے اور سنانے والے بنے، اور جو کچھ تیرے پاک کلام میں سے سنیں اس پر عمل کرنے والے بنے۔ پاک روح کی معموری عطا کر، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ عزیز بھائیوں اور عزیز بہنوں، آج کی رات بہت سے واقعات ہوئے جن کا ایک ایک کر کے بیان کرنا شاید چند گھنٹوں کا کام نہیں ہے۔ جو ہمارا مین فوکس آج کی رات ہوتا ہے وہ ہوتا ہے خداوند یسوع مسیح کا اپنے شاگردوں کے ساتھ آخری کھانا کھانا، جسے ہم فصح کے نام سے اور پاک عشاء کے نام سے جانتے ہیں۔ عزیزو، آج کی رات جہاں خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے ساتھ آخری کھانا کھایا، وہاں ایک اس شخص کی نشاندہی بھی ہو گئی جو رہتا تو 24 گھنٹے خداوند کے ساتھ تھا، جو اس کی تعلیم بھی سنتا تھا، اور بڑا اہم مقام اس کے پاس تھا کہ چندے کی تھیلی اس کے پاس ہوتی تھی۔ آج تو ہر ایک کو شوق ہوتا ہے نا کہ چندے کی تھیلی میرے پاس ہو، لیکن یہ بڑی خطرناک بھی ہوتی ہے۔ وہ شخص ایک اہم عہدے پر میں سمجھوں گا کہ فائز تھا، اور خزانچی یا چندے کا محافظ اسی کو بنایا جاتا ہے جس کو دیانتدار سمجھا جاتا ہے۔ لیکن ہوا کیا؟ اس شخص کی نشاندہی یہ ہو گئی کہ یہ شخص ہے جو آج رات مجھے پکڑوائے گا۔ خداوند یسوع مسیح کو جب پکڑنے آئے، ایک اور شاگرد کی نشاندہی ہو گئی کہ کون، جب قوم اس کے خلاف کھڑی ہو تو کون اپنی جان بھی دے سکتا۔ جب پکڑنے آئے لوگ لاٹھیاں لے کر، پطرس اکیلا ہی ان کے سامنے کھڑا ہو گیا، تلوار نکال لی۔ یہ غیوری تھی خداوند کے لیے، خداوند کے ساتھ اس کی محبت تھی۔ جب یہ سارا کچھ ہوا، شاگرد اس کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے۔ بہت سے چرچز جو ہیں آج کی رات اپنی پوری توجہ خداوند کے پکڑوائے جانے اور خصوصی طور سے پاک عشاء پر لگاتے ہیں۔ کچھ تنظیمیں یا کچھ چرچز میں ایک ایسی رسم بھی کی جاتی ہے جس کا پاک کلام نے کہیں حکم نہیں دیا، اور وہ رسم ہے پاؤں دھونا۔ کچھ چرچز اس کو خداوند کا حکم سمجھ کر ادا کرتے ہیں۔ آج میرا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ جس کام کا، جس رسم کا، پاک رسم کا خداوند نے حکم دیا تھا، اس میں شریک ہونے کے باوجود ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں آئی۔ کتنی دفعہ زندگی میں پاک عشاء لی، اور آج شام جو یہ عبادت اسپیشل اسی کام کے لیے کی جاتی ہے، ہم آج بھی پاک عشاء میں شریک ہوں، لیکن کیا وہ تبدیلی جو خداوند چاہتا تھا وہ ہماری زندگی میں آئی؟ میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ جو چرچز، جن کلیسیاؤں میں آج شام پاؤں دھوئے جاتے ہیں، وہ برا کرتے ہیں۔
میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا پاؤں دھونا ایک رسم ہے، جس طرح پاک عشاء ایک پاک رسم ہے، جس طرح بپتسمہ ایک پاک رسم ہے، کیا پاؤں دھونا بھی ایک ایسی رسم ہے جسے خداوند نے مقرر کیا تھا؟ خداوند نے، آپ کلام مقدس میں پڑھ کے دیکھ لیجئے، اس نے کیا کہا تھا پاک عشاء کے بارے؟ تم میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ یہ حکم تھا اور یہ خداوند کی یادگاری ہے، کیونکہ جب کبھی ہم اس میں شریک ہوتے ہیں تو ہم خداوند کی موت کو یاد کرتے ہیں، اور اس وقت تک ایماندار کرتے رہیں گے جب تک کہ وہ دوبارہ آ نہیں جاتا۔ چلیے اپنے مضمون کی طرف بڑھتے ہیں کہ پاؤں دھونا ایک مثال یا نمونہ تھا یا ایک رسم تھی۔ بائبل مقدس نئے عہد نامے کے ایمانداروں کو کہیں بھی یہ حکم نہیں دیتی کہ وہ پاؤں دھونے کو کلیسیائی رسم کے طور پر اپنائیں یا مانیں۔ جس طرح پاک عشاء کلیسیائی رسم ہے، جس طرح بپتسمہ کلیسیائی رسم ہے، کلام مقدس نئے عہد نامے کے ایمانداروں کو کہیں بھی ایسا حکم نہیں دیتا۔ اس میں کوئی شک نہیں، ہم نے کلام مقدس میں سے پڑھا یوحنا رسول کی معرفت انجیل کے 13ویں باب میں کہ مسیح نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے، لیکن کیا کبھی آپ نے غور کیا، جب آپ کلام مقدس پڑھتے ہیں خاص طور سے نیا عہد نامہ، کیا کبھی آپ کا دھیان اس طرف گیا کہ اس بات کا یعنی شاگردوں کے پاؤں دھونے کا ذکر صرف ایک انجیل میں ہے، اور وہ ہے یوحنا رسول کی معرفت انجیل، جو ہم نے ساروں نے مل کر حوالہ پڑھا تھا 13ویں باب کی 30ویں آیت سے 17ویں آیت تک۔ باقی تینوں اناجیل میں یعنی متی رسول کی معرفت خداوند کی انجیل، مقدس لوکا کی معرفت خداوند کی انجیل، اور مقدس مرکز کی معرفت خداوند کی انجیل، ان تینوں اناجیل میں آخری فسح یعنی خداوند کے آخری کھانے کا ذکر تو ہے، لیکن شاگردوں کے پاؤں دھونے کا ذکر موجود نہیں۔ باقی تینوں اناجیل پڑھنا چاہیں تو متی رسول کی معرفت خداوند کی انجیل 17واں باب 26واں باب 17ویں آیت سے 30ویں آیت تک، پھر مقدس مرکز کی انجیل اس کا 14واں باب 12ویں آیت سے 26ویں آیت تک، اور پھر مقدس لوکا کی معرفت خداوند کی انجیل اس کے 22ویں باب کی 7ویں آیت سے 39ویں آیت تک پڑھ کر دیکھ لیجئے کہ آخری فسح کا پاک عشاء کا ذکر ہے ان تینوں اناجیل میں، لیکن پاؤں دھونے کا ذکر نہیں۔ یہ تینوں اناجیل خداوند کی پاک میز پاک عشاء کے لیے ایک رسم کے طور پر حکم دیتی ہیں، اور جس کی ہمیں پیروی کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جب آپ خداوند کی میز یا پاک عشاء کی بات کرتے ہیں یا ہدایت کرتے ہیں تو پاؤں دھونے کا حکم کسی کو نہیں دینا چاہیے، کیونکہ کلام مقدس اس بات کا حکم نہیں کرتا۔ میں نے آپ کے سامنے حوالے پیش کیے کہ یہ سارے پڑھ کے دیکھ لیجئے، نہیں تو ایک دفعہ پھر سنیں۔ متی رسول کی معرفت انجیل 26ویں باب کی 26ویں سے 28ویں آیت تک، مقدس مرکز کی انجیل اس کا 14واں باب، اور اس میں پڑھ کے دیکھ لیجئے 14ویں باب میں، پھر مقدس لوکا کی معرفت انجیل کے 22ویں باب کی 19ویں اور 20ویں آیت صرف پڑھ کے دیکھ لیجئے کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پاؤں دھونے کا کہیں حکم نہیں ملا۔ پاؤں دھونے کا واحد ذکر جو ہے
وہ यूहन्ना रसूल की मार्फत इंजील में मिलता, जो, फिर मैं जुमला पढ़ रहा हूं पर मेहरबानी करके तवज्जो दीजिए। पांव धोने का वाहिद जिक्र यूहन्ना रसूल की मार्फत इंजील में मिलता है, जो खुदावन की पाक मेज का हुक्म नहीं देती। अब ये कोई नहीं कह सकता कि इंजीलों में फर्क है या रसूलों का आपस में कोई फर्क था। फिर बात को समझने की कोशिश कीजिए कि 3 अनाजील में खुदावन की पाक इशा का जिक्र है और पांव धोने का नहीं है। ये वाहिद इंजील यूहन्ना रसूल की मार्फत इंजील है जिसमें पांव धोने का जिक्र तो मौजूद है लेकिन पाक इशा का जिक्र मौजूद नहीं है। नहीं इसका जिक्र किया गया यूहन्ना की इंजील में। आपने पढ़ा ना ये सारा हवाला 13वें बाब की 30वीं आयत से 17वीं आयत तक। अब इसके बाद इनाजील से बाहर निकल आइए। इसके बाद जो खतूत हैं नए अहदनामा में, कलीसिया के लिए नए अहदनामे के किसी खत में इसका हुक्म नहीं दिया गया, यानी पांव धोने को एक रस्म के तौर पर ना इन तीनों अनाजील में और ना किसी खत में इसका हुक्म दिया गया है। और आपके लिए शायद यह हैरानी की बात हो कि जिस खत में पाक इशा का हुक्म दिया गया है, करंथियों का पहला खत 11वां बाब और 23वीं आयत से 32वीं आयत तक पढ़ के कभी देखिए, जिस खत में पाक इशा का हुक्म दिया गया है उसमें भी पांव धोने का कोई जिक्र या हुक्म नहीं है। अगर हम अमाल की किताब जो नए अहदनामे में तारीख की किताब कहलाती है उसका मुताला करें तो हमें मालूम होता है कि नए अहदनामे में इसका जिक्र इब्तदाई कलीसिया की तरफ से की जाने वाली रस्म के तौर पर नहीं किया गया। यानी ये कि इब्तदाई कलीसिया जो थी वो भी पांव धोने की रस्म अदा करती है। इसका मतलब ये हुआ कि इब्तदाई कलीसिया में पांव धोने की रस्म अदा नहीं की जाती थी। अगर होता तो अमाल की किताब में इसका जिक्र जरूर मिलता। पांव धोने के लिए खुदावंद यीशु मसीह इस बात की तरफ इशारा करता है कि जो कुछ उसने किया था उसकी मिसाल या नमूने के तौर पर शागिर्दों को किस तरह एक दूसरे की खिदमत करना चाहिए। 13वें बाब की 15वीं आयत पढ़ के देख लीजिए यूहन्ना की इंजील के। क्योंकि मैंने तुमको एक नमूना दिखाया, हुक्म नहीं किया। जिस तरह पाक इशा का हुक्म दिया था कि मेरी यादगारी के लिए यही किया करो, यहां सिर्फ ये कहा गया कि मैंने तुमको एक नमूना दिखाया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी किया करो। हो सकता है कि कई लोग सोचते हों कि शायद यूहन्ना रसूल कोई बाकी रसूलों से इख्तलाफ कर रहे हैं। ये बात नहीं है। चारों अनाजील खुदावंद यीशु मसीह को मुख्तलिफ अंदाज में पेश करती हैं। तो मैं समझता हूं कि यूहन्ना रसूल शायद इसलिए भी इस बात को पेश कर रहा है कि वो ये बता सके, लोगों को पर वाज़े कर सके कि खुदावंद यीशु मसीह खुदा का बेटा होते हुए भी अपने शागिर्दों के पांव धोता। इत्थे पादरियों की औलाद नहीं, किते मान के चौधरी की औलाद नहीं मान होंदी। तो उसकी तरफ निगाह करके देखो कि यूहन्ना पेश क्या कर रहा है कि खुदा का बेटा होते हुए भी वो शागिर्दों के पांव धो रहा है। सीखा क्या हो? अगर खुदावंद यीशु मसीह का मकसद हुक्म के तौर पर था कि उसने पांव धोने का हुक्म दिया था, तो फिर चाहिए था कि शागिर्द इस हुक्म को मानते।
اور اس بات کا کلام مقدس میں ایک مثال بھی ایسی موجود نہیں کہ خداوند کے بعد شاگردوں نے اس کو رسم کے طور پر منایا ہو یا ایک دوسرے کے پاؤں دھوئے ہو۔ اگر یہ حکم ہوتا تو شاگرد کبھی بھی اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ ہاں، پاک عشاء کا حکم تھا، اس لیے وہ پاک عشاء کرتے رہے، اور کلیسیا بھی گھروں میں جمع ہوتی تھی یا جہاں بھی کلام مقدس کہتا ہے کہ وہ روٹی توڑنے میں مشغول رہتے۔ چرچ کے زمانے میں، جسے ہم چرچ ایج کہتے ہیں، چرچ کے زمانے میں لوگوں کے، یا کہہ لیجیے کہ اس زمانے کے لوگ جو تھے انہوں نے بھی اس بات کو یا اس نمونے کو ایک حکم کے طور پر نہیں سمجھا، یا اسے ماننے کے لیے بائبل مقدس میں کوئی دلیل موجود ہی نہیں ہے کہ یہ حکم دیا گیا تھا۔ جب آپ بائبل مقدس کی تشریح کے اصولوں پر غور کرتے ہیں نا کہ بائبل مقدس کی تشریح کس طرح کرنی چاہیے، جس طرح ہمیں سیمنریز میں پڑھایا گیا ہے، داؤد بیٹھا اس سے پوچھے کہ جب اس نے ٹریننگ کی ہوگی اسے بھی سکھایا گیا ہوگا کہ یہ بائبل مقدس کی تشریح کے اصول ہیں۔ تو آپ کسی ایک اہم نظریے یا رسم یا عمل کو یا اس واقعے کو نظریہ، رسم یا عمل نہیں بنا سکتے جس کا ذکر پوری کتاب مقدس میں صرف ایک بار کیا گیا۔ پوری کتاب مقدس میں پاؤں دھونے کا ذکر کتنی بار کیا گیا ہے؟ ایک بار۔ اور پاک عشاء کا میں نے آپ کو بتایا، تینوں اناجیل، کرنتھیوں کا خط، پھر اعمال کی کتاب۔ بھائیوں اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا شاگردوں کے پاؤں دھونا ایک انوکھا اور اپنی ذات میں واحد یعنی یکتا واقعہ ہے۔ اس کی کوئی دوسری مثال موجود نہیں ہے جو رسولوں کے لیے حلیم اور فروتن بننے کی یا ان کے حلیم اور فروتن رویہ اختیار کرنے کی ایک ظاہری اور دیدنی جسے دیکھا جا سکے اس مثال کے طور پر پیش کیا گیا تھا، جو یسوع چاہتا ہے کہ آج بھی ایماندار ایک دوسرے کی خدمت کرے۔ پہلی بات جو اس سلسلے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یسوع نے ایسا شاگردوں کے پاؤں دھونا اس وقت کی ثقافت، رواج یا تہذیب میں جو ضروری عملی وجود تھی یا عملی وجہ تھی اس کی بنا پر ایسا کیا تھا۔ بات یہ تھی کہ جب کوئی کسی کے ہاں مہمان جاتا تھا تو جو میزبان ہوتا تھا وہ اس کے پاؤں دھونے کے لیے یا تو اپنے ملازم کو کہتا تھا یا وہاں پانی رکھا ہو۔ تو خداوند یسوع مسیح خود میزبان بن کے وہ اپنے کسی ملازم کو نہیں کہتا شاگردوں کے پاؤں دھونے کے لیے، بلکہ وہ ایسا میزبان بنا کہ اس نے خود اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے۔ یہ حلیمی اور فروتنی کی مثال تھی جو خداوند سکھانا چاہتا تھا کہ ہم بھی ایک دوسرے کے ساتھ عاجزی سے پیش آئیں، آپس میں خادمانہ رویہ رکھیں۔ یسوع کے اپنے الفاظ پڑھ کے دیکھ لیجئے، مقدس یوحنا کی معرفت خداوند کی انجیل 13واں باب 12ویں آیت سے پڑھ رہا ہوں، 12ویں سے 17ویں آیت تک لکھا ہے۔ پس جب وہ ان کے پاؤں دھو چکا اور اپنے کپڑے پہن کر پھر بیٹھ گیا تو ان سے کہا، کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو اور خوب کہتے ہو، کیونکہ میں ہوں۔ میں نے خداوند ہوتے ہوئے
میں نے تمہارا استاد ہوتے ہوئے تمہارے پاؤں دھوئے. کیا اس بات کا تمہیں علم معلوم ہے؟ اس بات کا تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو اور خوب کہتے ہو کیونکہ میں ہوں. پس جب مجھ خداوند اور استاد نے تمہارے پاؤں دھوئے تو تم پر بھی فرض ہے کہ ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کر. آگے کیا لکھا؟ کیونکہ میں نے تم کو ایک نمونہ دکھایا. کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک رسم نہیں ہے بلکہ خداوند نے ایک نمونہ دکھایا کہ کس طرح ایمانداروں کو آپس میں رویہ رکھنا چاہیے. جیسا میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے تم بھی کیا کر. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ نوکر اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا اور نہ بھیجا ہوا اپنے بھیجنے والے سے. اگر تم ان باتوں کو جانتے ہو تو مبارک بشرطے کہ ان پر عمل بھی کر. جانتے تو ہم ہیں، علم تو ہمارے پاس ہے، ہم نے بڑی بڑی سیمنریاں کی ہیں، ہم پروفیسر ہیں سیمنریوں کے، ہم نے پی ایچ ڈیاں کی ہوئی. جاننا کافی نہیں بلکہ اس پر عمل کرنا کافی. عزیزو یاد رکھیں، جب تک ہم حلیم اور فروتن نہ ہوں کسی کے پاؤں دھونے سے ہمیں کچھ فائدہ نہیں ہو. اگر ہم حلیم اور فروتن نہیں، جیسا یسوع مسیح نے فرمایا تھا متی رسول کی انجیل اس کا 11واں باب 29ویں آیت میں، میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن، تو تمہاری جانیں آرام پائیں. یسوع مسیح کا نمونہ، اس کی مثال اپنانے سے، ایک دوسرے کی خدمت کرنے سے، حلیم اور فروتن بننے سے ہماری جانیں آرام پاتی ہیں. لوکاں دے پیر دھونا ساڈیاں جانا آرام نہیں پا سکتی. اگر آرام چاہیے تو پھر حلیم اور فروتن بننے کی ضرورت. پاؤں دھو کے ہم نے کیا کمال کر لیا؟ اگر ہمارے پڑوس میں کوئی بھوکا بیٹھا ہوا ہے، روٹی تو اس کو دی نہیں ہے، پاؤں دھو کے ہم کون سا کمال کر لیں؟ اگر آپ کے پڑوس میں کوئی ضعیف جوڑا رہتا ہے، اس کے گھر کی صفائی بھی کر کے دیکھو، کبھی اس کے اور کام کر کے دیکھو. یہ حلیمی اور فروتنی ہے. یہ نمونہ سکھانا چاہتا تھا خداوند کہ کس طرح سے ایک دوسرے کی مدد کرنا اور کس طرح سے ایک دوسرے کے لیے حلیم اور فروتن بننا. ہمیں چاہیے کہ ہم ایمانداروں کی حوصلہ افزائی کریں کہ وہ یسوع مسیح کی طرف سے بلاہٹ جو ہمیں ایمان کی ملی ہے کہ ہم اس کے نام سے کہلاتے ہیں، اس پر بھروسہ کریں اور اس پر عمل کریں کہ وہ اپنے ایمان کی گہرائی میں جائیں. ہم دوسرے لوگوں کی مدد کریں کہ جو یسوع مسیح پر تمہارا ایمان ہے اس کی گہرائی تک پہنچو اور حلیم اور فروتن بنو. اگر کوئی حلیم اور فروتن نہیں ہے تو وہ اپنا ایمان پتہ نہیں کہاں رکھتا، وہ اس کی گہرائی کو سمجھ ہی نہیں سکتا. اپنی زندگی کا پورا کنٹرول خداوند یسوع مسیح کو دیں تاکہ وہ اپنی پاک مرضی کے مطابق ہماری زندگی میں تبدیلی لائے. یہ سکھانا چاہتا تھا وہ شاگردوں کے پاؤں دھونے سے. اگر پاؤں دھونا کلیسیا کے لیے ایک جائز، درست اور کلام مقدس کے مطابق عمل تھا تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے، غور سے سنیے کلام مقدس کا واقعہ. اگر پاؤں دھونا ایک رسم ہے، جائز ہے، درست ہے، خداوند کا حکم ہے، تو پھر ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ بائبل مقدس میں کہاں لکھا ہے کہ مرد صرف مردوں کے پاؤں دھوئیں اور عورتیں صرف عورتوں کے پاؤں دھوئیں؟ تو ہے ایسا واقعہ آپ کو یاد ہے؟ کوئی نہیں کلام مقدس میں لکھا. ہاں، ایک واقعہ ضرور موجود ہے. وہ کیا ہے؟ مقدس لوکا کی معرفت انجیل میں ہم پڑھتے ہیں کہ ایک عورت نے یسوع کے پاؤں اپنے آنسوؤں اور بالوں سے پونچھے اور اس کے بعد سنگ مرمر کے عطردان سے اس کے پاؤں پر عطر ڈالا. اس کے یہ کام جو عورت نے کیا
اپنے آنسو اس کے پاؤں پر گرائے، ایک طرح سے ان سے دھوئے، بالوں سے ان کو صاف کیا، اور پھر ان پر قیمتی عطر جو ہے وہ ڈالا۔ اس کے یہ کام آج گرجا گھروں میں پاؤں دھونے کی رسم سے کہیں زیادہ ذاتی تھے۔ اس طرف تو ہم آتے نہیں ہیں۔ ذاتی طور پر ہم خداوند کی عزت کیا کرتے ہیں، خواہ مرد ہیں خواتین ہیں۔ اس کا یہ کام کلیسیائی نہیں تھا جس طرح آج کلیسیاؤں میں رسم کلیسیائی طور پر مناتے ہو۔ اس کا یہ کام کلیسیائی طور پر نہیں تھا بلکہ ذاتی طور پر۔ اسی سو پاؤں دھونا کلیسیائی رسم کے طور پر ماننا اور اس سے جاری رکھنا بائبل مقدس اور اس کی ثقافت سے ہٹانے والی بات، یا ایسا کہہ لیجئے کہ ایسا کرنا اس حقیقت کو نظر انداز کرتا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح کے کھانے یعنی پاک عشاء کا حکم دیا جاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کہیں بھی حکم نہیں دیا گیا کہ جب بھی پاک عشاء کے لیے اکٹھے ہو تو ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کر، اور نہ ہی اس کا کہیں حکم، نہ ہی اس کا ذکر کیا گیا۔ یہ بھی کہ کلیسیا کے نئے عہد نامے کہ کسی خط میں بھی اس کا ذکر نہیں کیا گیا اور نہ ہی اس کا حکم دیا گیا۔ جب کبھی بھی خداوند کی میز کا بیان ہوتا ہے، پاک عشاء کا ذکر ہوتا ہے، تو اس بات کا ذکر نہیں ملتا کہ مسیح یسوع کے بعد شاگرد ایسا کرتے رہے یا کلیسیاؤں میں ایسا ہوتا رہا۔ مزید یہ کہ بائبل مقدس میں اس کا ابتدائی کلیسیا کی مشق کے طور پر، یعنی ایک رسم کے طور پر، ایک رواج کے طور پر کہیں بیان نہیں کیا گیا، یعنی ابتدائی کلیسیا بھی ایسا نہیں کرتی تھی۔ عزیز بھائیوں اور عزیز بہنوں، خداوند یسوع مسیح کا یہ عمل کہ وہ آخری فصح شاگردوں کے ساتھ کھانے سے پہلے ان کے پاؤں دھوئے، یقینی طور پر ہمارے لیے ایک مثال اور ایک نمونہ ہے، رسم نہیں ہے۔ اس نمونے کی، اس مثال کی پیروی کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم بھی آپس میں ایک دوسرے کے لیے حلیم اور فروتن بنے۔ جب وہ بادشاہ ہوتے ہوئے، خدا کا بیٹا ہوتے ہوئے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوتا ہے، ہم کیوں نہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حلیمی فروتی سے پیش آتے؟ ہمیں ایسا نمونہ پیش کر کے اپنے آس پاس کے لوگوں کی حقیقی ضروریات میں ان کی مدد کر کے دیکھیں۔ عاجزی اور حلیمی سے ایسے کام کرنے چاہیے۔ اگر ہم کسی کی مدد کرتے بھی ہیں، مجھے بڑا افسوس ہے، 500 روپے دی مدد کر کے تسی فیس بک تے چاڑ دیندے ہو، کیڑی مدد کر دے پہ؟ یہ نمونہ دیا حلیمی اور فروتنی کا؟ چند ٹکے لوگوں کو دے کر ان کی عزت اچھالتے ہو فیس بک پر؟ یہ تو بلکہ آپ وہ کام کر رہے ہو جس کا خداوند نے حکم نہیں دیا تھا کہ جب تو خیرات کرتا ہے تو اسے پوشیدہ رکھ۔ تسی پوشیدہ رکھنا کی ہے، تسا اپنی کلیسیا، اپنے پنڈ، اپنے محلے دی بجائے تو ہی پوری دنیا دے وچ وکھاندے پھردے ہو کہ اسا اے کیتا۔ جس حلیمی اور فروتنی کا خداوند نے حکم دیا تھا، نمونہ دیا تھا، وہ چھوڑ کر ہم فیس بک پہ شو مارنے کے لیے یہ سارا کچھ کرتے پھر رہے ہیں۔ آج خداوند کے اس عمل سے کہ آج ہی رات اس نے اپنے خدا ہوتے ہوئے، بادشاہ ہوتے ہوئے، استاد ہوتے ہوئے، ربی ہوتے ہوئے، معجزات
کرنے والا، شفا دینے والا، اور اس سے بڑھ کر اور کیا کہا جائے کہ اس جہان کا خالق اور مالک ہوتے ہوئے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھو۔ اس سے یہ نمونہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم بھی ایک دوسرے کی خدمت کرنے والے بنیں اور ایک دوسرے کے تابع رہنے والے بنیں، ایک دوسرے کے لیے تسلی کا سبب بنے، فروتن بنے، حلیم بنے۔ خداوند سے دعا ہے کہ آج جب ہم پاک شاہ میں شریک ہوں، یہ پیغام ہمارے اندر، ہمارے دل میں اثر کرے، پھلدار ہو، تاکہ ہماری زندگی میں وہ تبدیلی جو خداوند لانا چاہتا تھا شاگردوں وہ آئے۔ ایسا نہ ہو کہ جب پاکشاہ ختم ہو، آپ کو پتہ کیا ہوا تھا شاگردوں میں آپس میں کہنے لگے ساڈے وہ زد لگے کہ ساڈے جو بڑا کون ہے، اسی بھی انہیں سیاپیاں نے آج تک پڑھے، تو خداوند نے اس کو بڑا خوشی سے قبول کیا تھا۔ جو بڑا ہونا چاہتا ہے وہ سب کا کیا کرے، غلام۔ یہ خداوند سکھانا چاہتا، یہ حلیمی اور فروتنی ہے جو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ خداوند سے دعا ہے کہ ہمیں پاک روح کے تابع رہ کر کلام سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، اور نمونے کو نمونہ رہنے دے، اسے رسم پاک رسم نہ بنائے جس کا حکم نہیں دیا۔ خداوند ہم سب کو برکت بخشے، آمین۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائے دعا مانگیں۔ خداوند یسوع مسیح میں ہمارے رحیم باپ، ہم بڑی آجزی، حلیمی اور فروتنی کے ساتھ تیرے فضل کے تخت کے سامنے آتے ہیں، تیری شکر گزاری کرتے ہوئے تیرے پاک کلام کے لیے جو ہمیں تیرے نبیوں، رسولوں اور مقدسین کی معرفت پہنچا، تاکہ ہم اس سے پڑھیں، سیکھیں، سنیں، سنائیں اور اس پر عمل کرنے والے بنیں۔ آج رات تیرے بیٹے نے جو نمونہ ہمیں دیا اس کے مطابق ڈھلنے کا فضل عطا کر۔ رحیم باپ تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں کہ اس نے اپنا بدن کھانے کے لیے اور اپنا خون پینے کے لیے دے دیا۔ رحیم باپ ہم اپنی زندگی تیرے ہاتھ میں دے دیں، اسے اپنی پاک مرضی کے مطابق ڈھال اور کلام مقدس کے تابع رہنا سکھا۔ ہم اپنے جلال، اپنی عزت کے لیے کچھ نہ کریں بلکہ تیرے جلال کے لیے سب کچھ کرنے والے بنیں۔ ہم گھٹیں اور تو بڑھے۔ عبادت کے بقیہ حصے میں ہمارے ساتھ ہو، بخش دے کہ تیرے بیٹے کے بدن اور خون میں شریک ہونے کے لیے ہمیں تیاری میں، یسوع مسیح کے پیارے اور جلالی نام سے مانگتے ہیں۔